नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। सूरत मुल्क की आयत नंबर 5 से हम आज आगाज़ कर रहे हैं। वलक़द ज़य्यन्नास-समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीनी वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। तर्जुमा है, हमने आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से सजा दिया और इन्हें शैतानों के मार भगाने का ज़रिया बनाया और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार है। हमने कहा था कि आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक जो है वो एक हिस्सा है। इसमें रब की अज़मत का बयान और कायनात की उसकी तख्लीक़ात पर गौर व फिक्र की दावत है। तो रब करीम फरमाता है कि चलो 7 आसमानों पर तुम क्या गौर करोगे, तुम अपने आसमान दुनिया ही को देखो। और जब हम देखते हैं, जब हम आसमान पर गौर व फिक्र करते हैं या अल्लाह ताला की तमाम तख्लीक़ात में से जिस पर भी कोई गौर व फिक्र हम करते हैं, तो हमें उन सब में 2 उनसर सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। एक ये कि हुस्न होता है उसमें, दूसरा ये कि उसमें कोई ना कोई मकसद है। तो अल्लाह ताला की तमाम तख्लीक़ात जो हैं उसमें ये 2 उनसर हुस्न और मकसद हमें नुमायाँ नज़र आता है। हम देखते हैं जब कायनात पर हम गौर करते हैं तो कायनात में हुस्न भरा पड़ा है, अल्लाह ताला का अता करदा हुस्न जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। उस जैसा हुस्न कोई तख्लीक कर ही नहीं सकता। गौर से अगर हम देखें तो हद्दे निगाह तक फैला हुआ नीलगू आसमान, रात को आसमान की तारों भरी छत, ठाठे मारता हुआ समंदर, दूर ज़मीन की वसतों में फैले हुए हद्दे निगाह तक के सब्ज़ाज़ार, बुलंदो बाला खूबसूरत दरख्त, फूलों से सजी वादियाँ, ये बहते झरने, ये गुनगुनाती नदियाँ, ये वो हुस्न और खूबसूरती है जिस पर गौर करके कल का इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला का इदराक पाता था। और आज का भी इंसान जब इस पर गौर करता है तो अल्लाहु अकबर पुकार उठता है। इन्हीं तख्लीक़ात में जो सबकी रब की बेहतरीन तख्लीक इंसान है, उसमें भी अगर हम गौर करें तो उसमें भी हमें दोनों चीज़ें नुमायाँ नज़र आती हैं, हुस्न और मकसद। हुस्न को हम लेते हैं कि इंसान तो अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक़ात में से है। रब करीम ने खुद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अलबत्ता तहक़ीक़ कि हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज़े पर पैदा किया है, क्योंकि वो पैदा करने वाला ही ऐसा है कि फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बरकत वाला है वो अल्लाह और वो सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तख्लीक़ात करने वाला है। उसने इंसान को भी बनाया तो कायनात में रब करीम ने इंसान को भी बनाया तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया इंसान के बनाने के मुतालिक कि अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, वही अल्लाह ही तो है जिसने तुझे तख्लीक किया, जिसने तेरे आज़ा को ठीक दुरुस्त किया और फिर तेरी कामत को मुतदिल किया। बेहतरीन तख्लीक, इस अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक में बेहतरीन हुस्न रखा हुआ है। ऐसे वकार के साथ वो 2 पाँव पे खड़ा हुआ है, उसके जिस्म के तमाम आज़ा मुतनासिब और मुतवाज़न हैं। अगर एक हाथ 6 इंच का होता और दूसरा हाथ 2 फुट का होता तो कितना एक भद्दापन उसमें आता। अगर एक आंख एक जगह और दूसरी आंख दूसरी जगह लगी होती तो हुस्न को कितना वो मुतासिर करता। उसने इंसान को हसीन तरीन बनाया है। जो अंदाज, जो उसको दिए हैं नए नक्शे, हर एक के नए नक्शे में हुस्न है, क्योंकि वो उसकी तख्लीक है जो फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो इससे पता चलता है कायनात के और इंसान के हुस्न को देखकर कि अल्लाह ताला जो है अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और वो हुस्न को पसंद करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ज़ेबाइश, इंसान को भी ज़ेबाइश और जीनत से मना नहीं फरमाया। उसने जीनत की इजाज़त दी है, मगर जीनत की वो हदूद जो इस्लाम ने मुअय्यन की हैं।
اصل میں شیطان ہمارے دماغوں میں زینت سے زمانہ جاہلیت کی زینت کا خیال ڈال دیتا ہے، اور ہم عریانی اور بے پردگی ہی کو زینت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس سے اسلام نے منع کیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح بن سنور کر باہر نہ نکلی کرو، جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زینت کی وہ حدود جو اسلام کی معین کرتا ہے، اس میں زینت اور زیبائش سے منع نہیں کیا۔ تو کائنات میں حسن کے بعد جب انسان تخلیقات پر غور کرتا ہے، تمام تخلیقات پر اور خود اپنی تخلیق پر بھی، تو اس کا دوسرا عنصر جو مقصد ہے وہ بھی ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ انسان کو اتنا حسین بنانے کے بعد، اتنا اس کو مکمل اور معتدل بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایویں ہی نہیں دنیا میں بھیجا، وہ غور کرے تو اسے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی ہے۔ رب کریم نے ہمارا مقصد زندگی بتاتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں انس کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ عبادت بندگی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلامی کے لیے بنایا ہے، کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ہستی اور اعلیٰ ترین ہستی کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسے بلند ترین مقصد زندگی دیا ہے۔ کیا مقصد زندگی ہے؟ کہ خالق کے نام کا ڈنکا بجا دو، اس کی بندگی کرو، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ پوری کائنات میں اس کلمے کو پھیلا دو، اس کا قرآن پاک کا پیغام اس کے قرآن پاک کے پیغام سے اپنے قلب و دل کو روشن کرو، اور پھر اس پیغام حق کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دو۔ قرآن پاک کا پیغام لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، رب کی معرفت اور رب کی پہچان کرواؤ، رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اللہ کے پیاروں نے ایسا کر دکھایا کہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے وہ جیتے تھے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وہ جیتے تھے، خود بھی حق کے راستے پر چلتے اور دنیا کو بھی حق کے راستے پر چلنے کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق، انسان میں نمایاں دونوں عنصر حسن اور مقصد۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کا ذکر کیا، اس میں بھی ہم دیکھیں تو دونوں چیزیں ہمیں نمایاں نظر آتی ہیں۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو کہ کیسے ہم نے اسے بنایا، ہم نے کیسے اسے سجایا، اور اس میں کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی کمی نہیں ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سجائے ہوئے ستاروں، آسمان دنیا کو، اس کی پوری سیاہ چادر کو رات کو خوبصورت ستاروں سے سجا دیا۔ دیکھے اگر یہ ستارے آسمان پر نہ ہوتے اور آسمان رات کو کالی سیاہ چادر کی طرح ہوتا تو رات کتنی بھیانک ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حسن رکھا ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا عنصر جو ہے مقصد، وہ ستاروں میں کس حد تک ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ ان ستاروں کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اللہ کی یہ ایک تخلیق ہے، ستارے محض اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ہی کوئی شیطان آسمان پر، کوئی شیطان یا کوئی جن غیبی علم کی سن گن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس پر ستاروں کا انگارہ مارا جاتا ہے۔ ہم سورۃ جن میں پڑھتے ہیں کہ شیطان جو ہیں وہ آسمان پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو فرشتوں سے ایک فرشتے سے دوسرے فرشتے تک پہنچتے ہیں تو ان کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر زمین پر آ کر اس میں 100 مفروضی باتیں ملا کر وہ دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے آسمان دنیا پر پہرے لگا دیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ جن کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جن کہتے ہیں کہ انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا، اور بے شک یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے مختلف مقامات پر گھات لگا کر سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو بھی سننے کے لیے آگے جاتا ہے، یجد لہ شہابا رصدا، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک بھڑکتا ہوا انگارہ اس پر، یعنی دے مارا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محض ایک تخلیق ہیں، یہ ستارے الہ نہیں ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ان کا مقصد صرف ستاروں پر، سرکش شیاطین پر انگارہ مارا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ سرکش شیاطین جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، ان کے لیے بنائی ہوئی حدود کو کراس کرتے ہیں تو ان ستاروں سے ان پر انگارہ مارا جاتا ہے۔ دوسرا، ان ستاروں سے صحراؤں میں اور سمندروں میں رات کے مسافر اس وقت اور سمت کا تعین کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان ستاروں کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ یہ ستارے انسان کی قسمت بگاڑنے میں اور بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، قسمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ستارے محض اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ جو لوگ ستاروں کو انسان کی قسمت سے جوڑتے ہیں اور انہیں مستقبل کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ذائچہ بنانے سے اسلام نے منع فرمایا ہے، جو ایسا کرتے ہیں یہ شیاطین الانس کہلاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جو نافرمان جنوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ ہاتھ دکھائیں تو مت دکھائیں، عالم الغیب صرف میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ ستارے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ ان ستاروں سے سرکش شیاطین پر انگارہ دے مارا جاتا ہے۔ تو جب یہ سرکش شیاطین اللہ تعالیٰ کی منع کردہ حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان پر انگارہ مارا جاتا ہے، تو کیا انسان جب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرے تو کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ آتدنا ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل تیار کرنا، اور سعیر ہوتا ہے وہ آگ جو مسلسل بڑھتی ہے۔ تو نافرمان چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکمل آگ کا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 6 ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک اس سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ رب تو ہم آپ سب جانتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ رب تو ہر ایک کا وہی ہے، اللہ ہمارا رب، ہر ایک کا رب۔ مومنین کا رب بھی وہی ہے، منکرین کا رب بھی وہی ہے، مشرکین کا رب بھی وہی ہے۔ رب تو وہی ہے، اس کے سوا تو اور کوئی رب ہے ہی نہیں۔ جب وہ رب ہے تو اس کا انکار تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جو انکار کرے اس کا یہاں انجام بتایا گیا ہے، اور ہم اگر غور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے لیے لفظ جو ہے، اپنے لیے جو نام استعمال کیا ہے، صفاتی نام، وہ رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور پالنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرا کوئی ہے بھی نہیں اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑا پہناتے ہیں، تو وہ پالنا نہیں ہوتا، وہ پرورش کرنا ہوتا ہے۔ پالنے والا میرے رب کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پالنے والا وہ ہے جو میرے آپ کے لیے، ہر ذی روح کے لیے ہماری خوراک کے پہلے مرحلے سے لے کر آخر تک
ہماری خوراک کی مکمل نگہداشت اور اس کی پروان چڑھانے کی مکمل نگرانی ذمہ داری اس نے سنبھالی ہوئی ہے۔ گندم کا دانہ جو ہی زمین میں اگاتا ہے کسان، تو رب کریم کی بنائی ہوئی سینکڑوں قوتیں اس کو پورے انجام تک پورا پختہ کرنے کے لیے سینکڑوں قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں۔ جو ہی گندم کا دانہ یا کوئی بھی چیز جو ہماری خوراک کا حصہ ہے، نباتات ہے، وہ جو ہی وہ زمین میں پہنچتی ہے یا اس کو اگایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو زرخیزی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو اس کی سیرابی کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو اس کی پرورش و پرداخت کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی تمازت کو اسے پکانے کا حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قوت و طاقت دیتا ہے کہ ان پکی ہوئی تیار فصلوں کو وہ ٹھکانے لگا کر اپنے لیے خوراک کا بہترین بندوبست کرے۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھر انسان کی اس قوت اور طاقت کے ساتھ بنی ہوئی خوراک کو اس کو نوالے کی شکل میں جب منہ تک پہنچاتا ہے، تو آگے پھر اس کا بنایا ہوا تمام کارخانہ قدرت انسان کے اندر اتنی محیر العقول انداز میں کام کر رہا ہے کہ آج میڈیکل سائنس کی دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جو ہی نوالا منہ کے اندر جاتا ہے تو تمام قوتیں پھر سرگرم ہو جاتی ہیں اس نوالے کو گلے سے اتارنے میں، معدے تک پہنچانے میں، اس کو جزو بدن بننے میں، اس کے نظام انہضام اور ساری قوتیں اس کے جزو بدن بننے اور اس کے طاقت کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ہے رب جو ہمارے لیے ہماری خوراک کی پرورش اور نگرانی کا ایک ایسا محبت و شفقت سے بھرا ہوا انتظام جس نے سنبھالا ہوا ہے۔ رب صرف وہی ہے، اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے رب کا انکار کرنا بنتا تو نہیں ہے، ایسے رب کا تو انکار کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ جو انکار کرے تو سزا تو بنتی ہے، اور جو انکار کرے، ایک تو یہ کہ جو اس کی ذات کا انکار کرے، جو اس کو نہ مانے، اور ایک وہ بھی جو اس کو مان کر اس کی نہ مانے۔ رب کے نام کو تو مانے لیکن رب کے احکام کو نہ مانے، تو سب پر سزا بنتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی سچ بات کان تک پہنچے تو اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ میرے رب کا حق ہے۔ اور رب کریم قرآن پاک میں ہمیں ہمارا آئینہ دکھاتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ایسے رب کا جو حق بنتا تھا، قدر کرنے کا جو حق بنتا تھا، انسان نے وہ حق ادا کیا ہی نہیں، وہ قدر کی ہی نہیں جو ایسے رب کی قدر بنتی ہے۔ لیکن جن اللہ والوں نے رب کی معرفت حاصل کی، انہوں نے رب کا حق پہچانا، انہوں نے رب کی بات کو زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے اولین اور سب سے اہم رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے سعد بن ابی وقاص ایمان لانے والوں میں 7ویں 8ویں نمبر پر ہیں۔ وہ جب اسلام لائے تو ماں نے کہا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ میں اس وقت تک چھاؤں پر بیٹھوں گی جب تک ساتھ تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آ جاتے۔ امتحان مشکل تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کا حکم بھی اتر چکا تھا، لیکن ایمان تو یہی ہے کہ امتحان مشکل بھی ہو، دنیا روکے بھی صحیح، محبتیں راستے کی رکاوٹ بھی بنے، تو بھی رب کا حکم سب سے پہلے ہے، رب کی ذات کو ماننا سب سے پہلے ہے۔ تو انہوں نے اپنے کامل ایمان کے ساتھ اپنی ماں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ ماں تو مجھے بہت پیاری ہے، مگر جس ہستی کا انکار کرنے کا تو مجھے کہہ رہی ہے، اس ہستی کے لیے ایک ماں تو نہیں، کئی مائیں بھی قربان ہو جائیں تو کچھ نہیں۔ جب ماں نے بیٹے کا یہ عزم دیکھا تو خود ضد چھوڑ دی۔ یہ ہے اللہ کا حق، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا،
اللہ تعالیٰ کو ماننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حق ادا کرنے کی والا بنائے، اور اسے ماننے کے بعد اس کی ماننے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صرف اس کے نام کو ماننا نہیں، بلکہ اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور زندگی کو اسی کے مطابق ہم بالکل ڈھال دینا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے اور یہ مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ آیت نمبر 7، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی کیفیت کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور اچھل رہی ہوگی۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کے ہینگنے کے وقت اس کی ابتدائی آواز اور اس کی آواز کی آخری حالت کو شہیق کہتے ہیں۔ زفیر کہتے ہیں لمبی سانس باہر نکالنے کو۔ گدھے کے ہینگنے کے وقت جب آواز اس کی بلند ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کیفیت زفیر کہلاتی ہے۔ قرآن پاک کی وضاحت کے مطابق گدھے کی آواز سب سے مکروہ اور کانوں کو ناگوار محسوس ہونے والی آواز ہے۔ سورۃ لقمان کی میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو دوزخ کی آواز سب سے مکروہ ترین آواز کے ساتھ اس کو مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں لفظ ہے اذا القوا۔ القوا ہوتا ہے ایسے ڈال دینا جیسے ردی چیز کو کسی گند کی ٹوکری میں لاپرواہی سے پھینک دیا جائے۔ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، مشرکین ہیں، یہ جہنم میں ایسے پھینک دیے جائیں گے جیسے کسی ردی چیز کو گند کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا یہ لوگ شروع ہی سے ردی پیدا کیے گئے تھے؟ نہیں، وہ انسان ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اندازے اور نمونے پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بیکار اور ردی پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اشرف مخلوقات بنا کر عقل و شعور کے ساتھ سماعت، بصارت، احساسات، جذبات اور دل و دماغ کی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مگر جب انسان دنیا میں آ کر دنیا ہی میں گم ہو جائے اور شیطان کی راہ پر چل پڑے تو وہ ان نعمتوں سے اگر وہ یہ کام نہ لے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ نعمتیں دی ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بصارت دی تو وہ اس بصارت سے اپنے اوپر آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کے چراغوں کو دیکھ کر اس کے خالق کو پہچاننے کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل و شعور دیا تو اس عقل و شعور کے ساتھ قرآن پاک کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور قرآن پاک بھیجنے والے اور جس پر بھیجا گیا ہے اس کی پہچان اور اطاعت اور اس کی محبت کا حق ادا نہ کرے۔ جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کام میں نہ لائے جس کے لیے اسے بہترین نعمتیں دی ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو بائی چوائس نافرمانی کے راستے پر ڈال دے، منکرین کے راستے پر چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ انسان جو ہے وہ فی احسن تقویم نہیں رہتا، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو یہ لوگ جنہیں دل دیے گئے ہیں لیکن وہ اس سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں، انہیں کان دیے گئے ہیں لیکن وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں، انہیں آنکھیں دی گئی ہیں لیکن اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے ذریعے خالق کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اولئک کالانعام، تو یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن پاک کو زندگی میں سننا پسند نہ کیا، جنہوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات کو
اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سننا پسند نہ کیا، قیامت کے دن اب وہ جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی جوش سے کھولتی ہوئی آوازیں اور جہنم کی غصے کی شدت سے پھنکارتی ہوئی آوازیں سنیں گے۔ جہنم غصے، دباؤ اور نفرت کی وجہ سے ایسے جوش کھا رہی ہوگی کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے۔ جہنم کی آگ میں فیلنگز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں خالق کی معرفت ہے۔ جب وہ انسان کو نافرمانی کے راستے پر چلتا دیکھتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے انسان پر۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں خالق کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات جب انسان کو اپنے خالق کی نافرمانی کے راستے پر چلتا دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کو غصہ آتا ہے انسان پر۔ پھر تمام مخلوقات کی روح منکرین خدا سے اور اللہ کے نافرمانوں سے نفرت کرتی ہے۔ آیت نمبر 8 ہے ہمارے سامنے، تکاد تمیز من الغیظ، گویا وہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ آیت میں لفظ ہے کلما القی فیہا فوجن۔ فوجن کا مطلب ہوتا ہے کوئی گروہ۔ تنوین ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ کا لفظ ہے۔ نکرہ ہر عام چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی گروہ یہاں ہے، جیسے کسی ان نون بات کا ذکر، کسی ان نون لوگوں کا ذکر کر دیا جائے۔ جب یہ جہنمی لوگ جب زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے رہے تو زندگی میں ظاہر طور پر چاہے ان کے ساتھ واہ واہ کرنے والے جتھوں کے جتھے ہوں، چاہے دنیا میں وہ جس سٹیٹس پر بھی ہوں، رب فرما رہا ہے وہ سن لیں جنہوں نے رب کو بھلا دیا اپنی زندگی میں، شریعت کا جنہوں نے انکار کیا اپنی زندگی میں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا سوشل سرکل ایسا ہے کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے، جو رب کے احکام کے مقابلے میں اپنے ساتھ اپنی دنیاوی مجبوریوں کا ٹیگ لگاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نون ہوں گے۔ ان کے لیے رب کریم نے اسم نکرہ استعمال کیا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب ہمیں دنیا کا نام اور دنیاوی لائف سٹائل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جائے تو خوب سن لیں ہم، خوب سوچ لیں ہم، کلما القی فیہا فوجن، تو پھر رب کریم نے فرمایا یہ گروہ جب ڈالا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر ایسے نافرمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ اگر دنیا میں ہمارے اندر کسی قسم کا بھی کبر موجود ہے، تکبر موجود ہے، تو ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن میں شامل کرے۔ جہنم میں جانے والوں کا میجر عنصر کبر ہوگا۔ جیسے وہ دنیا میں سوچتے تھے کہ ہمارا سوشل سرکل ایسا ہے کہ ہم ایسا اس حکم پر ہم عمل نہیں کر سکتے، ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایسا، یہ ان غریبوں کے ساتھ، یہ ان ایمان والوں کے ساتھ کھلنا جو ہے وہ ہمارا سٹیٹس اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہوتا ہے کبر۔ اگر زندگی میں ہمارے اندر کچھ بھی تھوڑا کبر موجود ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی صفت عطا کرے، کیونکہ متکبر لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جانے والوں میں عاجزی کی صفت ہوگی، اور جہنم میں جانے والوں میں تکبر ہوگا۔ ہم جہاں بھی جہنم کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس کا آخری حصہ یہ ہوتا ہے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی صفت عطا کرے۔ تو اسی آیت کو ہم آگے لے چلتے ہیں کہ کلما القی فیہا فوج، آگے ہے سألہم خزنتها، خازن ہوتا ہے خزانے کی حفاظت کرنے والا۔ یہاں یہ لفظ ہے جہنم کے داروغہ کے متعلق
کہ جہنم کے داروغہ حیران ہو کر ان سے پوچھیں گے، سألہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا؟ سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس تمہیں کوئی جہنم سے ڈرانے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اس کے عذاب کا ڈراوا سنانے والا کوئی بھی تمہارے پاس نہ آیا؟ جہنم کے داروغہ جب پوچھیں گے، ان کا لہجہ سخت ہارش ہے۔ سورۃ تحریم میں جہنم کے داروغہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم پر تند ہو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے مسکراتے نہیں ہیں، ان کا پوچھنا ہی جہنمیوں کو لرزا دے گا۔ وہ کہیں گے، جب وہ پوچھیں گے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر، تو جو جہنمیوں کا جواب ہوگا وہ تو آیت نمبر 9 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اور رسل کو بشیروں و نذیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری رکھا۔ رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ایک بھی کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل نہ بھیجے ہوں۔ ہم تو امت محمدی کے افراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہمارے دور میں تو کوئی نذیر نہیں آیا۔ لیکن نذیر صرف انبیاء اور رسل ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے آس پاس ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یاد آئے، ہر وہ شخص جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرے، جو ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے، جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ ہمیں دکھائے، ہر وہ شخص نذیر ہے۔ کیوں کہ امت محمدی کے ہر فرد پر انبیاء اور رسل کے سلسلے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک تا قیامت پہنچانے کا فریضہ امت محمدی کے ہر فرد کے ذمے ہے۔ تو نذیر صرف انبیاء اور رسل نہیں، بلکہ امت محمدی کا ہر فرد بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے اور اس پر نیک عمل کرنے پر بشیروں اور اس کے نافرمانی کے مقابلے میں نذیرن بن کر اپنا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تا قیامت علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تمہیں زندگی میں کوئی نہ ملا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا؟ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا، یا ماں کی نصیحت کا کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو تمہارے ان بھٹکے ہوئے قدموں کو صحیح راہ پر لگا سکتا؟ کسی قرآن فہمی کی محفل کا کوئی آیت تمہارے دل کو جھنجھوڑ نہ سکی؟ کوئی صحبت، کوئی ذریعہ موت سے پہلے تمہارے زندگی کو صحیح راستے پر نہ لا سکا؟ اب وہ جواب دیں گے آیت نمبر 9 میں۔ آیت نمبر 9 ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم خود ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں گے اور جہنم کے فرشتے ان سے سخت کھردری آواز میں پوچھیں گے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں آیا تھا ڈرانے والا۔ ان کے جواب دینے کے انداز میں کتنی مجرمانہ حسرت ہوگی کہ آئے تھے اللہ کی پہچان کروانے والے، مگر ہمیں ہی عقل نہ آئی، ہم نے ہی فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلایا۔ اب عقل آئی ہے جہنم کے دروازے پر، مگر اب سچ بولنا فائدہ نہ دے گا۔ ہم سوچیں، ہمارے پاس ابھی زندگی کی مہلت ہے، ابھی عزرائیل نظر نہیں آیا،
ابھی اعتراف گناہ اور زندگی کی غلطیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی کے صحیح رخ کا تعین ابھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگی کا زندگیوں میں ہی محاسبہ کر کے اپنے اندر سے غلطیوں اور کوتاہیوں کو زندگی ہی میں درست کر لیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں ہے لفظ الم یاتکم نذیر، تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا قد اتانا النذیر، مگر رب کریم نے جواب دیا۔ رب کریم نے فرمایا وہ جواب دیں گے قد جاءنا النذیر۔ تو عربی زبان میں اتانا ہوتا ہے، ہونے کا مطلب ہوتا ہے ایک بار آنا، اور جاءنا کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا، بار بار سمجھانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار نذیر بھیجے، بار بار انبیاء اور رسل کا سلسلہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنایا، مگر ہم ہی انہیں مولوی کہہ کر کبھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں، کبھی ان کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، لاپرواہی سے کندھے موڑ کر چل دیتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی ترقی کا حرص ہمیں اتنا فرصت ہی نہیں دیتا کہ ہم اس دن کے بارے میں سوچیں جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی ہی میں آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ہم غور کریں کہ اس میں لفظ آیا ہے فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلایا انہیں۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ کس چیز کو جھٹلایا۔ جب عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول کا ذکر نہ ہو تو پھر وسعت ہوتی ہے، پھر وہ ایک چیز کے لیے مخصوص نہیں ہو جاتا بلکہ اس میں وسعت آ جاتی ہے۔ فَكَذَّبْنَا یعنی ہم نے کس کو جھٹلایا؟ ہم نے ہر چیز کو جھٹلایا، اللہ کے انبیاء اور رسل کو جھٹلایا، اس کی کتابوں کو جھٹلایا، اس کے احکام کو جھٹلایا، اور دین کو زندگی میں اہمیت ہی نہ دی۔ بس ہم اپنے نفس، اپنی خواہش کی زندگی جیتے رہے، اور آج ہم جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اصل میں تکبر جو ہے وہ انسان کو دین کی بات سننے کی طرف آنے نہیں دیتا۔ دنیا میں متکبر انسان ہمیشہ اپنی ذات کی چھاؤں میں ہمیشہ دین سے دور رہتا ہے۔ دنیا میں متکبر انسان اپنی ذات کی چھاؤں میں ہمیشہ دین سے دور رہتا ہے۔ آج اگر ہمیں قرآن پاک کی، اللہ کے رسول کی بات سننا اچھا نہیں لگتا تو جان لیں کہ ہمارے اندر بھی کبر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر انسان جنت میں نہ جائے گا۔ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بڑا مقام دے، نام دے، شہرت دے، آسائشیں دے، تب اللہ کا بندہ بن کر دکھانا مشکل ہوتا ہے۔ مٹھی بھر لوگ تاریخ اسلام میں رہے جو نعمتوں اور دولت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، جنہوں نے نعمتیں اور دولت پا کر ان نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کامیابیاں حاصل کیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج صحت کی نعمت دی ہوئی ہے، دولت کی فراوانی دی ہوئی ہے، فرصت کے اوقات دیے ہوئے ہیں، تو سوچیں کہ یہ کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ یہ نعمتیں بہترین سے بہترین کس راہ پر استعمال ہو سکتی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ صحت، یہ دولت، یہ فرصت، یہ عقل و شعور، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا صرف انجوائے آف لائف کے لیے دی ہیں؟ کیا گھنٹوں شاپنگ مال میں گھومنے کے لیے دی ہیں؟ کیا یہ صحت اور فرصت کے اوقات سارا دن نیٹ سرچ کر کے اور دوسروں کو بھی ویسٹ آف ٹائم کی طرف لانے کے لیے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کا قدر کرنے والا بنا دے۔ ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری۔ دولت، نعمت بھی امتحان ہے، دولت اور نعمت بھی امتحان ہے، اور غربت بھی امتحان ہے۔ غربت کا امتحان آسان ہوتا ہے، نعمتوں کا امتحان مشکل ہوتا ہے۔ غریب کا بچہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یا ہر رکتی ہوئی گاڑی کی طرف لپک کر گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ امیر کے بچے اے سی سے نکل کر، اے سی گاڑی میں بیٹھ کر، اے سی کلاس روم میں بیٹھ کر
بیٹھے ہوتے ہیں, اے سی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں میں کبر آ رہا ہے. اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پلیٹ میں رکھ کر پیش مت کیجیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. اگر والدین احساس دلائیں تو اکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ نے کون سا کمال کر دیا, یہ تو سب کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نعمتوں سے صحیح نعمت دینے والے کا حق پہچاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کہیں جہنم کے دروازے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے جن کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نمبر 9 میں کھینچا ہے کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ کہیں گے کہ ہمیں ہی عقل نہ آئی, اللہ تعالیٰ نے تو نذیر بھیجے تھے, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ہر بات میں بتا دی تھی. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر, ہم نے انہیں کہا کہ تم خود ہی, اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل اور دین حق کی بات کرنے والوں کو ہم نے کہا کہ تم خود ہی بڑی گمراہی میں ہو. ہم نے ان کی تعلیمات کو حق سمجھنے کی بجائے انہیں الٹا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا, اور ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ہم نے موت کے بعد جی اٹھنے کی تعلیمات پر یقین ہی نہ کیا کہ ہم غور کریں. آج قرآن پاک کی تعلیمات الحمدللہ اگر پڑھنے کی توفیق ہمیں ہو رہی ہے تو ہم موت کے بعد جی اٹھنے کے سارے تر خزانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں اس خالق و مالک کی رضا کے راستے پر لگا دیں جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی حیات ابدی کے لیے بہترین زاد راہ اکٹھا کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زندگی میں آخرت کی کھیتی کے لیے بیج بوتے ہیں اور فصلیں تیار کرتے ہیں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب زدنا علما. آمین ثم آمین.